नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयदन फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अच्छा जी, आज बुध 22 फरवरी 2023 है और शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना आज शुरू हुआ है पाकिस्तान में। यकम शाबान है। सबसे पहले आप तमाम हज़रात को इस मुबारक महीने की मुबारकबाद है। और उसके बाद आज हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे बाद मसनवी मौलाना रूम से एक दर्स आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। इंशाअल्लाह दर्स हदीस भी होगा, दर्स तसव्वुफ़ भी होगा, दर्स कुरान भी होगा। एक जामे इंशाअल्लाह दर्स की हम अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन से खैरात मांगते हैं। ये मसनवी मौलाना रूम का जो दफ्तर सोम चहारम है, यानी दूसरी जिल्द, उसका सफ़ा नंबर 324 पर एक मज़मून कुछ दिनों से मैं ये पढ़ रहा था। मसनवी की जिल्द तो एक मज़मून का इंतखाब किया है, तो इंशाअल्लाह इसमें बड़े ख़ूबसूरत लतीफ़ निकात हैं तरबियत के और इस्लाह अहवाल के। इंशाअल्लाह इस्लाह फ़िक्र व ख़याल के वो हमारे सामने आएंगे इंशाअल्लाह। फरमाते हैं, जाँ शवद अज़राह जाँ जाँ राश शनास यार बीन शौ न फर्जंदे खयास। कहते हैं कि जान बन जा, यानी रूह बन जा और रूह की राह से रूह को पहचान। रूह बन जा यानी रूहानी तकाज़ों का जानने वाला आलिम कामिल बन जा। ऐसा आलिम, ऐसा फ़क़ीह दाना साहिब हिकमत शख्स बन जो रूह को रूह से मिला दे। क़तरे रूह को दरियाए रूह, ख़ज़ाने रूह से मिलाने वाला। क़तरे रूह के इस आलम नासूत में पड़े रहने के सबब जो उसमें मसाइल और मुश्किलात पैदा हो गई हैं, उसको जानने वाला तबीब हाज़िक और उसका इलाज करने वाला डॉक्टर बन। महज क़ील व क़ाल वाला, महज वाज़ व नसीहत ज़बानी वाला शख्स न बनना। रूह बन जा और रूह की राह से रूह को पहचान। जब रूहानी बनेगा, व नफ़ख़्तु फ़ीही मिर रूही का फैज़ याफ्ता हो जाएगा, अस्हाबुल अरवाह अहलुल्लाह की सोहबत और मजलिस और मईयत और संगत और खिदमत की बरकत से, तब तू रूह के तकाज़ों को समझने वाला और रूह की बीनाई हासिल करने वाला और रूह से रूह का कनेक्शन जोड़ने वाला और रूह के अमराज का रूहानी इलाज बताने वाला। रूहानी इलाज यानी कि ज़ौक़ी क़ल्बी इलाज, ना कि वो अमलियात। आजकल तो रूहानी इलाज का लफ्ज़ भी बड़ा पस्त माना में लिया जाने लगा है। बहरहाल तो असल जो औलिया अल्लाह और अंबिया के नज़दीक रूह का माना वो ये है कि बंदा, वो जो हदीस पाक है ना, कुन्तु कंज़म मख़फ़ियन, हदीस कुदसी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था। फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, फिर मुझे शौक़ हुआ, फिर मुझे चाहत हुई कि मैं पहचाना जाऊँ। फ़ख़लक़्तुल ख़ल्क़ लिउरफ़, तो मैंने मखलूक को तख्लीक किया ताकि वो मुझे पहचानी जाए। अब वो जब मखलूक को तख्लीक किया तो उसमें सबसे पहले अपने नूर से रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर मोहम्मद, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, हुज़ूर अलैहि सल्लम ने फरमाया व खलक़ कुल्लुहुम मिन नूरी, कि सबसे पहली शय जो अल्लाह ने तख्लीक की वो अपने नूर से, मेरा नूर था। व खलक़ कुल्लुहुम मिन नूरी, और फिर जो कुछ बनाया वो सब कुछ मेरे नूर से बनाया। तो जब वो रूह बनी, रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उससे आलम अरवाह बना और फिर उसके बाद आलम अजसाम, जमादात और ये सब कुछ होता चला गया। फिर आलम नासूत, फिर आलम नासूत में इंसान की बशरी खलकत, ये जो खिलकत हुई, जो मट्टी से अनासिर अरबा, आग, मट्टी, हवा, पानी से फिर इसकी तश्कील हुई, जिसका कुरान मजीद में जा बजा जिक्र मिलता है। फिर फरमाया कि जब मैं इसको, इस जिस्म के ढांचे को मुकम्मल कर लूँ, इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन फ़इज़ा सव्वैतुहु, फिर जब मैं उसको दुरुस्त मोतदिल कर दूँ, उसके तमाम आज़ा बैलेंस्ड कर दूँ, ठीक है, जिसको सेक्रेट ज्योमेट्री भी आजकल कहा जा रहा है, वो सब कुछ कर लूँ। फ़इज़ा सव्वैतुहु,
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر اس میں اپنی روح کا چراغ جلا دوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو تمام فرشتوں سے یہ عالم وہاں پہ خطاب ہو رہا تھا کہ تو پھر آئے فرشتوں، پھر اس کی طرف سجدے میں گر جانا۔ تو وہ جو روح تھی، روح اعظم، خزانہ روح سے اس نے ایک قطرہ روح، ایک ذرہ روح جو ڈالا تھا، اور جس روح کا اکرام کروایا تھا، جس روح کی وجہ سے انسان معظم علی الخلائق، علی جمیل خلائق، اور مکرم علی جمیل خلائق، اور مسجود خلائق ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ اس روح کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جاں شود از راہ جاں جارا شناس، کہ روحانی طریقے سے اور روحانیت والوں کی خدمت میں جا کے تو روح کا سراغ لگانے والا بن جا، تاکہ جب تو روح کی شناسائی حاصل کر دے، یار بین شون فرزند قیاس، تو پھر تو اس کے یاروں کی، اس کے درویشوں، اس کے اہل اللہ کی فہرست میں تیرا نام آ جائے، پھر تو یاری کے رستے سے، محبیت کے رستے سے، محبوبیت کے رستے سے محبوبوں کا محبوب ہو جا، محبوبوں کا محبوب ہو جا، اور صرف قیاس کا، یعنی صرف ظاہری فقہ کا، علم ظاہر کا بندہ نہ بن، ورنہ ناقص رہ جائے گا۔ قیاس سے اشارہ فقہ کی طرف، علم ظاہر کی طرف ہے، کہ جو ایک گنا فضیلت ضرور رکھتا ہے مگر بڑی جزوی سی فضیلت رکھتا ہے، بڑی مختصر سی فضیلت۔ تو کامل فضیلت اور کامل مقتضا کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا؟ چاروں دریا، کیا؟ شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، کہ یہ چاروں چیزیں بیک وقت جس حاذق میں، جس حکیم میں، جس امام میں، عالم میں، مجتہد میں، شیخ، صوفی، صاحب اجازت، خلیفہ، پیر میں دیکھو، اس سے رابطہ استوار رکھنا، اس کی سنگت، صحبت، معیت اور خدمت اختیار کرنا، اس کی اطاعت اختیار کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جو جاں کے رستے سے، روح کے رستے سے جاں را شناس، یعنی جاں شناس، روح شناس نہ ہو، اس غیر نفس شناس اور غیر خدا شناس اور غیر محبت شناس بندے کے پاس جا کر اپنا نقصان نہیں کرنا۔ یہی بات ہمیں حدیث پاک میں ہی ملتی ہے۔ یہ صحیح بخاری ہمارے سامنے، کتاب العلم، اس کا باب نمبر 10 ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ امام بخاری یہ چیپٹر لے کر آئے ہیں کہ باب اس بارے میں کہ علم پہلے ہے جاں را شناس، قبل القول والعمل۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ اچھی بات کرو، ضرور، اچھا عمل کرو، ضرور، نیک اعمال کرو، ضرور، مگر ایک عالم کے لیے، ایک رہنما کے لیے، ایک رہبر کے لیے، ایک رہرو، پیش رو کے لیے کیا ضروری ہے؟ العلم قبل القول والعمل، کہ علم پہلے، آگاہی، روشنی پہلے، اور پھر قول اور عمل۔ جب تک کسی شے کا مکمل علم، مکمل روشنی اس بارے میں نہ ہو، تب تک کہ قول اور عمل کرنا ناقص ہوگا۔ پھر اسی میں وہ حدیث لے کر آئے ہیں جو ہم نے شروع میں خطبے میں پڑھی، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جو ہم کافی عرصے سے یہ کئی دفعہ بتاتے چلے آ رہے ہیں، کہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ بڑی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین میں گہری، پختہ سمجھ، بوجھ، دانائی، بصیرت عطا کرے۔ آگے پھر دوسرا فرمایا انما العلم بالتعلم، کہ یہ علم جو ہے یہ تعلم، سیکھنے سے آتا ہے، محض انتظار کرنے اور محض بیٹھے رہنے اور محض باتیں کرنے سے نہیں آتا۔ اور پھر اس میں جب امت کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس، حبر و حاضر الامہ، ترجمان القرآن و مفسر و اعظم فی حاضر الامہ، جب ان سے پوچھا گیا یہ آل عمران کی آیت نمبر 79 کونوا ربانیین، جو قرآن نے کہا کہ اے لوگو ربانی ہو جاؤ، ربانی عالم، عالم ربانی، عالم کامل ہو جاؤ، وہ کون؟ اذان کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی، فرمایا کہ کونوا ربانیین، کہ یہ جو آیت آل عمران میں آئی ہے کہ اے لوگو اور ربانی عالم بن جاؤ، اللہ والے، تو فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس نے علماء فقہا، صاحبان حلم، حلم والا فقیہ، حلم، اللہ تعالیٰ کی صفت الحلیم کا فیض لیا ہوا، جو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے رنگ میں رنگے جاؤ، تخلقوا باخلاق اللہ
وَاتَّصِفُوا بِأَوْصَافِ اللَّهِ، کہ اللہ کی صفات کے، اس کے خلق اخلاق کے رنگ میں رنگے جاؤ. ٹھیک ہے، تو وہ رنگ کیسے چڑھتا ہے؟ وہ رنگ والوں سے حاصل ہوتا ہے، اللہ والوں سے. اور جو لوگ روح کو، روحانیت کو اور روح کے جلا بخشی کو اور تصوف تزکیہ کے اس سارے عمل کو، پروسیس کو ہی نہ مانتے ہوں تو ان کو کہاں سے ملے گا؟ تو جو مانے گا، جو اس درسگاہ میں داخل ہوگا اور اس طرح سے تیاری کرے گا تو اسی کو رنگ لگے گا، اسی کو صفت لگے گی اور اسی کو وہ ملے گا الحلم، الحلیم کا فیض. تو جب وہ حامل حلم ہو جائے گا، اور حامل فقہ تو ہوگا ہی ہوگا کہ اس نے مدرسے سے پڑھا لیا، درس نظامی کر لیا، تخصص فی الفقہ، تخصص فی الحدیث کر لیا، کوئی اور اسکالرشپ کر لی اسلامک اسٹڈیز میں، تو اب وہ ہو گیا عالم کامل. جو جیسا کہ ہم نے گزشتہ نشست میں بتایا تھا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں، بڑے بڑے اکابر حضرات علماء نے فرمایا کہ عالم تین قسم کا، ایک عالم بے امر اللہ، عالم باللہ اور عالم کامل. عالم بے امر اللہ وہ جو قرآن و حدیث فقہ کا ظاہر جانتا ہے، نصوص جانتا ہے اور ان سے اخذ مسائل کرتا ہے، افتاء استفتاء کرتا ہے، مفتی ہوتا ہے، مجتہد ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کسی درجے میں. دوسرا عالم باللہ جو عارف باللہ ہو، جو اس کو جانتا ہے. اور عالم کامل وہ جو اس کو بھی جانتا ہے اور اس کی نازل کردہ شریعت، طریقت اور اس کا کس زمانے میں کس طرح سے کتنا ابلاغ اور کتنا انتباہ، کتنا اطلاق کرنا ہے، وہ تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے جانتا ہے. اور روح اس کی تیار ہوئی ہے. تو روح کا جو روگ لگا ہوا ہو انسان کو، اس ڈپارٹمنٹ سے انسان کی تشفی کرنا بھی جانتا ہے. تو شاہ کا یار بن یار بین شو نہ فرزند قیاس، محض قیاس آرائی اور محض فقہ ظاہری کا بندہ بن کر محض نہ رہ جانا ورنہ رک جائے گا. چون ملک با عقل یکسر رشتان، بہر حکمت راد و صورت گشتان. فرمایا فرشتے اور عقل کی طرح جو ایک رشتے میں منسلک ہیں. فرشتہ اور عقل، یہاں پہ عقل کو فرشتے کے مماثل جوڑ بنا دیا اور فرشتے کو عقل کے مماثل اور اس کا جوڑ بنا دیا. فرمایا یہ دونوں متحد ہیں، یہ دونوں متحد ہیں اور یہ دونوں ایک آواز سنتے ایک پیغام لے لیتے ہیں. چنانچہ یعنی فرشتوں نے عقل کا استعمال کیا اور جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اس نور کے آگے جھک جاؤ، اگرچہ وہ بڑے علم والے تھے مگر جھک گئے. تو جب عقل ہوگی اور علم ہوگا تو بندہ جھک جائے گا اور امر پر لبیک آمنا صدقنا سمینا واتانا کہے گا. بہر حکمت راد و صورت گشتن، حکمت کی وجہ سے اور حکمت کے لیے، کسی حکمت کے اظہار کے لیے اس کو، یہ شے ایک تھی، حقیقت ایک تھی، اس کو دو صورت بنا دیا، دو الگ الگ نام دے دیے. ایک فرشتوں کی صورت میں متمثل ہو گئی اور دوسری عقل رہ گئی. تو پتہ چلا کہ انسان کے اندر جو ملکات یا وجود ہیں، اس میں جو عقل ہے وہ بمنزلہ فرشتہ کے ہے، وہ اس کا ایک نورانی ملکانی وجود ہے. وہ جو کہتے ہیں نا انسان کا ایک عنصری وجود ہے، یعنی یہ جو جسم، یہ جو آرگینک ہے، نامیاتی وجود سبسٹینس کا، پھر اس کا ملکوتی وجود ہے یعنی اس کا عقلی وجود، اس کا عقل، اور پھر اس کا روحانی وجود ہے جہاں پہ ذوق اور عرفان کا نزول ہوا کرتا ہے. تو وہ تیسرا سری وجود ہے اس، ٹھیک ہے، وہ بلند تر. تو یہاں فرمایا آملک با عقل چوں یک گوہرن در پے ہم چو دمبالو سران. فرماتے ہیں کہ چونکہ فرشتہ اور عقل ایک اصل سے ہیں، ان دونوں کی اصل ایک ہے، دو فارمز میں مینیفیسٹ ضرور ہوتے ہیں، اظہار ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان کا منبع ایک ہے، فرشتے اور عقل کا. دم اور سر کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے ہیں. یعنی آپ ایک وجود، ایک جانور یا کسی اس میں سے، کسی آبجیکٹ میں سے دم اور سر کو الگ الگ نہیں کر سکتے نا. جب آپ کسی دائرے کو پکڑو تو اس کا جو سر ہوگا، یعنی اس کا جو پہلا نقطہ ہوگا، وہی اس کی دم، وہی اس کا آخر بھی ہوگا. اسی طرح جانور کا جو ہے، یعنی آپ جانور کے ایک ہی وجود میں دم اور سر دونوں کو آپ پائیں گے. اگر سر سے شروع کریں گے تو دم تک پہنچیں گے، دم سے شروع کریں گے تو سر تک پہنچیں گے. یعنی ایک شروع سے دوسرا نتیجہ، دوسرے شروع سے پہلا ہی نتیجہ. تو دونوں ایک ہو گئے، باہم یک دیگر ہو گئے کہ ایک بھی ہے مگر دو بھی نظر آتے ہیں. آملک چوں مرغ بالو پر گرفت، ویں خرد بگزاشت پھر رو فر گرفت. فرماتے ہیں فرشتے نے پرند کی طرح بال اور پر اختیار کر لیے، اس عقل نے پروں کو چھوڑا اور شان و شوکت پائی.
اس سے آگے چلتے ہیں. لا جرم ہر دو مناصر آمدن ہر دو خوش رو پشت ہمدی گرشدن. لا محالہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار بنے نا, کہ عقل استعمال کی انہوں نے فرشتوں نے, اور کم عقلی کا فیصلہ نہیں کیا, جہالت کا فیصلہ نہیں کیا, جو کہ ان کے برعکس شیطان نے کیا تھا. یہاں سے اس خیال کی نفی ہو رہی ہے وہ لوگ جو عقل کو تعقل کو, کیونکہ یہاں جو ہم نے صحیح بخاری میں جو حدیث جو کتاب نمبر 10 کتاب العلم سے باب نمبر چیپٹر پڑھا, باب العلم قبل القول والعمل, اس میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 43 سے وما یعقلها الا العالمون, کہ اس بات کو, اس مسئلے کو نہیں عقل رکھتے, اس کا نہیں عقل رکھتے, نہیں سمجھ بوجھ رکھتے, صرف اہل علم لوگ, عالمون علم والے لوگ, صحیح علم والے. تو صحیح علم والوں کو اللہ تعالیٰ نے وما یعلمها الا العالمون نہیں کہا, وما یعقلها الا العالمون. تو عقل اگر صحیح ہو, درست ہو, راست ہو, سلیم ہو, عقل سلیم جسے کہتے ہیں, عقل جب سالم ہو, سلامتی والی ہو, کامل ہو, درست ہو اور بصیرت کی بنیاد پر ہو, تو وہ تو علم سے بھی ایک درجہ افضل ہو جاتی ہے. وما یعقلها الا العالمون, کہ صرف جو علم والے ہیں وہی اس کا تعقل, اس کا فہم رکھتے ہیں. تو عقل کی تو اس حد تک قرآن و حدیث نے اور ہزاروں جگہ پر یہی فرمایا, اکثرہم لا یعقلون, بے ایمان لوگوں کے لیے, ہٹ دھرم لوگوں کے لیے, کہ ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے, اکثر لوگ نہیں جانتے. اور جتنے لوگ جو عقل رکھتے گئے, ایمان لاتے گئے صحابہ, ان کو بارہ فرمایا کہ یہ لوگ عقل رکھتے ہیں تبھی ایمان رکھتے ہیں. تو عقل کو ایمان سے جوڑا, عقل کو اطاعت سے جوڑا, اطاعت کو عقل سے جوڑا, ایمان کو عقل سے جوڑا, اور علم کو اور سمجھ بوجھ کو, فہم کو بھی عقل سے جوڑا. بلکہ یہاں تک کہا کہ عقل مند ہیں ہی وہ جو علم والے ہوتے ہیں, اور درست علم رکھنے والے. ٹھیک ہے جی. تو علم اور عقل کا جو ہے یہ مراتب بیان کیے مولانا نے. علم اور عقل کو جو ہے وہ ملکانی وصف, اور ملکوتی یعنی فرشتوں والا وصف بتایا, اور اس کے مقابلے میں نفس و شیطان دو وجود کھڑے کیے. نفس و شیطان, عقل اور فرشتہ, فرشتے کے مقابلے میں شیطان اور عقل کے مقابلے میں نفس. ٹھیک ہے جی. پھر آپ سمجھ لیں جوڑا جوڑا. اگر ایک دوسرے کی پشت پناہی اور مددگاری پہ دیکھیں تو عقل اور فرشتہ ایک, شیطان اور نفس ایک. اور اگر مخالفت کے پیئرز میں پولیرٹی میں دیکھیں, کیونکہ لا آف پولیرٹی نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا, ہم نے ہر چیز کا زوج قرآن نے کہا, ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا. تو اگر مخالفت کے جوڑ میں دیکھیے, جوڑوں میں, تو پھر فرشتہ بمقابل شیطان ہے, کیونکہ اس نے وہ بات نہیں کی, وہ کام نہیں کیا جو فرشتے نے کر دیا. اور عقل بمقابلہ نفس ہے. تو شیطان نے نفس سے کام لیا, عقل سے کام نہ لیا, اور شیطان راندہ درگاہ ہوا. اس نے آدم کی عظمت کو تسلیم کرنے, اس کا اعتراف کرنے سے انکار کیا. فرشتوں نے عقل سے کام لیا, عقل کے نمائندہ ہوئے, چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے فضائل بلند ہوئے. ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں اچھا جی, ہم ملک ہم عقل حق را واجدے ہر دو آدم را معین و ساجدے. کہتے ہیں فرشتے اور عقل دونوں نے حق کو پا لیا. حق یعنی معاملے میں حق کو پا لیا کہ درست کام کیا, اور اس حق کی قرب کو پا لیا. اگر الحق لیں تو اس کا قرب پا لیا, اس کی رضا پا لی, اور اگر معاملے میں حقیقت میں دیکھ لیں تو پھر انہوں نے حق کو پا لیا کہ جو درست بات تھی انہوں نے وہ کر دی. ٹھیک ہے جی. ہر دو آدم را معین و ساجدے, یہ دونوں یعنی عقل اور فرشتہ دونوں آدم کے معین مددگار ہو گئے اور اس کی طرف سجدہ کرنے والے ہو گئے. نفس و شیطان بود ز اول واحد ہے. کہتے ہیں نفس اور شیطان جو ہے یہ شروع دن سے, اول دن سے ایک ہیں, جس طرح فرشتہ اور عقل ایک ہیں. بود آدم را عدو و حاسد ہے, اور یہ نفس و شیطان اول دن سے, آفرینش سے آدم کے حاسد اور دشمن ہیں, آدم سے حسد کرنے والے اور اس کے مخالف ہیں. آنکھ آدم را بدن دید و رمید, وہاں کے نور موتمن دید و خمید. جس نے آدم علیہ السلام کو محض جسم سمجھا وہ بدک گیا. جس نے محض یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں نا مولانا روم, خواجہ را نسبت مکن او رابطین, چیزیں خواجہ ہمدر نور خواجہ آفرین, فانی استو مردو میتو دفین. ٹھیک ہے نا, کہ کبھی بھی کسی بزرگ کو, کسی انبیاء اولیاء کو محض بشر نہ سمجھنا, اس کی بشریت پر, اس کی جسمانیت ہی پر رک نہ جانا, جس طرح شیطان رک گیا تھا. اگر یہ غلطی کی تو بدک جاؤ گے.
ٹھیک ہے, چونکہ وہ کہہ رہے ہیں آنکھ آدم را بدن دید و رمید, وہ کہ جس نے آدم کو محض بدن سمجھا کہ مٹی کا بشر ایک پتلا ہے, جسم ہے, تو وہ خود مٹی ہو گیا. ہاں او رمید, وہ تباہ ہو گیا, مٹی ہو گیا. وہاں کے نور مؤتمن دید او خمید, اور جس نے اس کو نور کی امانت دیکھا, نور مؤتمن, امانت رکھا ہوا نور. امانت کون سی؟ وہ جو فرمائنی خالقم بشرا من طین, میں مٹی سے ایک بشر, ایک پتلا بنانے والا ہوں, ایک انسان کا جسم. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, پھر جب میں اس کو درست کر دوں, اس کا تسویہ کر دوں. سوا یسوی باب تفعیل سے تسویہ, کہ برابر, خوب ٹھیک ٹھیک اعتدال کے ساتھ تمام اس کے اعضاء برابر کر دوں. سر کے بال سے لے کر آنکھیں, ناک کے دونوں نتنے, ہونٹ, مونچھیں, داڑھی, چہرے کے دونوں, یہ خد و خال, یہ کان, یہ شولڈرز, یہ کندھے, یہ پسلیاں کا پورا نظام, یہ رب کیج, یہ کلائیاں, یہ کونیاں, یہ دونوں, یہ پوری ایک اس کی جو, جس کو آج کل سیکریٹ جیومیٹری کہا جا رہا ہے, جب یہ پورا درست کر دوں. اور کبھی آپ سیکریٹ جیومیٹری کوئی ویڈیو دیکھیے گا, آج کل یوٹیوب ہے, تو اس میں انہوں نے سارے اینگل, ساری ایک ایک چیز کو بنایا کہ وہ بالکل برابر ہے. تو تسویہ کو انہوں نے سارا گرامیٹیکلی اور میتھمیٹیکلی دکھایا ہوا ہے, اور فگوریٹو اس کی پکٹوریل پریزنٹیشنز دکھائی ہوئی ہیں اس کی, ٹھیک ہے نا. تو جب یہ تسویہ کر لوں, مکمل اس کو درست کر لوں, تمام اعضاء کو برابر کر دوں, اور تسویہ اور برابری اور اس تعدیل ارکان, تعدیل جوارح میں ہی حسن ہے, کہ جب برابری ہو دونوں طرف تو اس میں حسن ہوتا ہے. ہم کسی انسان کو حسین تب کہتے ہیں نا جب اس کے چہرے کے دائیں بائیں کے دونوں جو اطراف ہیں وہ مکمل بیلنسڈ ہو, تو بیلنسڈ میں حسن ہے. جب وہ ہمیں کسی کے وجود میں, کسی کے سراپا میں جب نظر آتا ہے وہ توازن, تسویہ, تعدیل, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ شخص وجیح ہے, خوبصورت ہے, ٹھیک ہے جی. تو فرمایا کہ جب وہ کر دوں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, تو پھر میں اس کے اندر اپنے روح کا, اپنی روح کا, روحی میری روح, اپنی روح کا چراغ جلا دوں گا. اپنے خزانہ روح سے ایک قطرہ روح, مر روحی, اپنے خزانہ روح میں سے کچھ اس کے اندر تھوڑا سا پھونک دوں. فَقَعُوا لَهُ ساجدین, تو سارے سجدے میں گر جانا. تو کیا ہوا؟ فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, کہ تمام کے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا, مگر یہ کہ ابلیس باہر رہ گیا, شیطان. اس نے کیا؟ انکار کیا, تکبر کیا, اور وہ کافروں میں سے, منکروں میں سے تھا. تو جس نے یہ جو اس امانت کو, امانت روحی کو, وہ جو کہا نا جان شود از راہ جان, کہ امانت والا, اس روح کی امانت کا, انا عرضنا الامانۃ, میں نے اپنی امانت پیش کی, ہم نے اپنی امانت پیش کی, علی السماوات والارض, سورہ احزاب میں آیت ہے. پچھلے دن ہم نے اشرف التراجم کرتے ہوئے اس پہ بڑے تفصیل سے کام کیا. والجبال, پہاڑوں پر, آسمانوں پر, سب پر پیش کی. فابین, ان سب نے انکار کیا اس کو اٹھانے, اس کا تحمل کرنے سے. فابین یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان, سب ڈر گئے, پیچھے ہٹ گئے, مگر وحملها الانسان, انسان نے اس کو اٹھا لیا, انسان نے اس کو لے لیا. انه کان ظلوما جہولا, لاڈ کے الفاظ, وہ جیسے لاڈ میں کہتے ہیں نا, جھلیا, کملیا, اکو جا, پنجابی میں, سرائکی میں. تو جیسے کوئی بزرگ ہوں, کوئی پیر ہوں, تو جب لاڈ میں آتے ہیں تو کوئی ایسا جو بظاہر ذرا سختی کا یا مذمت کا لفظ ہوتا ہے وہ بول دیتے ہیں, کیونکہ وہ مان ہوتا ہے اپنے بچے پر, اپنے مرید پر, غلام پر, کہ یہ اس کو اٹھا لے گا. تو یہاں پہ بھی اللہ پاک نے بھی طرز تخاطب میں, مخاطبہ میں, لاڈ سے, نہ کہ مذمت سے. یہ مقام مدح ہے, مقام ذم تو ہے نہیں, تو مقام مدح پر فرمایا ظالم ہے, جاہل, یعنی اپنی کیپیسٹی, اپنی جو اس کو آگے جو عنصری اور جو بشری اس کو جو سراپا اور طاقت دی جائے گی, اس سے بڑھ کر بوجھ و ذمہ داری اٹھا لی. تو جس نے اس امانت کا حامل سمجھا, نور مؤتمن, امانت رکھے گئے نور کا, سمجھا کہ یہ مٹی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر وہ روحی نوری امانت ہے, او خمید, تو وہ جھک گیا اس کے آگے, خم گیا. آندو دیدہ روشنا بودا زیں, ویند را دیدہ ندیدہ غیرتیں, وہ دونوں آنکھیں اس سے روشن ہو گئیں. روشن کیا؟ بصیرت سے, جب اندر مان لیا کہ یہ تو امانت والا نور ہے.
وین دورا دیدہ ندیدہ غیرتی. تو جی جو روشن آنکھیں جس بندے کی آنکھ بینائی روشن ہو گئی, اس نے پھر 3 یعنی مٹی کی طرف نسبت نہیں کی آدم کی. آدم بمانا انبیاء اولیاء کی. پھر اس نے آدم یعنی بمانا انبیاء اولیاء, خلیفۃ اللہ اللہ کا نائب. اللہ کا نائب کیا؟ انبیاء اور اولیاء. تو اللہ تعالیٰ کے نائبوں کو, انبیاء اور اولیاء کو پھر اس نے مٹی اور بشر کر کے تانا اور تشنیع نہیں کی, طنز نہیں کیا, بلکہ بشریت کو اس کی ایک حقیقت کا ایک جز سمجھا. انکار بھی نہیں کیا بشریت کا, بشر ہے, مگر زور سارا اس کی فضیلت پر, اس کی افضلیت پر, نورانیت پر, روحانیت پر دیا. کیونکہ کام سارا اس کی روح سے, اس کے نور سے. اس فرشتوں نے کس پر نظر رکھی؟ بشر. تو فرشتوں کو ہی پتا تھا کہ بشر ہے, کیونکہ کہا جو انی خالق بشر من طین. ٹھیک ہے, تو اطلاع میں, علم میں تو دونوں برابر تھے. ٹھیک ہے, کس چیز میں نہیں تھے؟ اعتراف حقیقت میں, اس میں برابر نہیں تھے. اطلاع, مطالعہ, انفارمیشن دونوں کو دے دی گئی کہ میں ایک مٹی کا ایک پتلا بنا لے والوں. 3 لفظ بھی آیا کہ مٹی سے, لیکن بشر بنانے والوں بشر کا بھی لفظ لیا. ظاہر جلد الانسان بشرا, جو لغت میں کہتے ہیں ظاہری جسامت, ظاہری جلد انسان کی. مگر انہوں نے ظاہر جلد جسامت بشریت کو سے پار جا کے انہوں نے اس کو دیکھا روحی, کہ میں اپنی روح ڈال رہا ہوں, تو میری روح کو سجدہ کر دینا, اس کے آگے جھک جانا. تو وہ روح تک پہنچ گئی اس کی نگاہ, پردوں کو پھاڑ کے, پردوں کو چیرتے ہوئے. یہاں ابلیس کی جو تھی نگاہ تھی وہ صرف جسم پر, صرف مٹی ہونے پر, اسی پر رہ گئی. اور اس نے کہا کہ بھائی یہ تو نے مٹی سے بنایا ہے. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں اس سے بہتر ہوں. کیوں؟ کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے. آگ روشن ہوتی ہے, آگ اوپر اٹھتی ہے, لطیف ہوتی ہے. اور طین مٹی جو ہے وہ تو پست ہوتی ہے, خست ہے اس میں, پستی ہے, بھاری پن ہے. تو اس نے یہ والی منطق لگائی, اور وہ بھول گیا کہ مٹی سے تو اس نے بنایا ہے, مگر اس کا پھر تسویہ کیا, تعدیل, اس کا تمام اس کو برابر کیا, خوبصورت کیا, اور پھر اس میں اپنی روح کا چراغ روشن کیا. تو وہ روح کے چراغ تک, وہاں تک نہیں پہنچی اس کی نگاہ. ٹھیک ہے جی, تو اسی میں رک گیا. تو جب مٹی میں رہ گیا تو مٹی ہی مٹی ہو گیا. اور جس کے پاس بصیرت تھی, بصارت تھی, وہ مٹی کے پار دیکھنے والے ہو گئے, اور انہوں نے اس کو آگے تک دیکھا. مگر این بیاں کنوں چو خربریخ بمان چون شاید بر جہود انجیل خان بر یہود. کہتے ہیں اب یہ بیان جو ہے یہ برف پر گدھے کی طرح رہ گیا, چونکہ یہودی کو انجیل نہیں سنائی جا سکتی, کیونکہ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہی نہیں تھے. وہ تو اپنی تورات اور اپنی انہی مستی میں رہ گئے, اور اگلا حکم جو تھا اس کو ماننے سے رہ گئے. تو جو نیا حکم آنے کے بعد پچھلے حال میں بیٹھا ہوا رہ جائے, وہ شیطان کا شاگرد و پیروکار رہ جاتا ہے. حکم نیا آ جائے, پرانا حکم منسوخ ہو جائے, نیا حکم ناسخ ہو جائے, تو ناسخ کے ساتھ نہ چلے, منسوخ شریعت یا منسوخ حکم کے ساتھ یا پچھلے آرڈر کے ساتھ بیٹھا رہے, وہ شیطان اور اس کے قبیل سے ہو جاتا ہے. اور جو نیا حکم آ جانے کے بعد, نئے تقاضوں کے بعد, نئے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو جائے, یہ ہے وہ فقیہ, بصیرت, وہ روح والا. کہ جو روح والے لوگ ہوتے ہیں, جب زمانہ بدل جائے, حالانکہ فقہ میں بھی یہ قاعدہ تو موجود ہے, تغیر الاحکام بتغیر الاحوال والزمن بتغیر الظروف والاحوال. وہاں پہ ایک قاعدہ ہے, ایک 100 بنیادی قاعدوں میں سے, کہ جب زمانہ, ظروف و احوال بدل جائیں گے تو حکم بدل جائے گا. مگر کتنے فقہا ہیں, اللہ ماشاء اللہ 1-2-3% جو اپنے فتویٰ میں, جو اپنے شرعی حکم میں, اپنی تعبیر دین میں, فہم دین میں, بصیرت دینیہ میں اس بات کی رعایت کرتے ہوں, اور بدلے ہوئے زمانوں میں بدلے ہوئے فہم اور بدلی ہوئی تعبیر کے ساتھ عوام میں دین کو آسان کر کے پیش کریں. کتنے ہیں؟ بہت کم, ہینڈ پکڈ. جن کے پاس بصیرت ہوگی وہی یہ کام کر سکتے ہیں. آپ کو جب بھی دینی رہنمائی لینی ہو, شرعی رہنمائی لینی ہو, اسی فقیہ مجتہد کے پاس جائیے گا. ہر مسلک, ہر عصری تقاضے, ہر گروہی اور نسلی, اور وہ باپ دادا اور ماضی میں جو کچھ آپ نے سنا اور جو چاہا ہے, اس سے بالائے طاق ہو کر اسی کے پاس جائیے گا, اسی کے کا دامن پکڑیے گا, اسی کا دروازہ کھٹکھٹائیے گا استفتاء میں, فتویٰ لینے میں, دین کی تعبیر, دین کی رائے پوچھنے میں, جس کے پاس روح کے تقاضوں سے روحانی روشنی بصیرت ہو, جو نئے تقاضوں میں, نئے زمانوں میں
نئے طریقے سے دیکھتا اور سنتا سمجھتا ہو، جس کے پاس ملکوتی، فرشتوں والی، ملائے اعلیٰ والی، محبوبوں والی عقل ہو، تاکہ وہ اسی قرآن و حدیث کو ایک، وہ جو پیچھے گدھے کی مثال دی نا، تو گدھے کے اوپر لادے ہوئے کتابوں کی طرح نہیں چلتا اور رٹتا ہو، بلکہ اس میں سے یہ دیکھے کہ بدلے ہوئے زمانوں، بدلے ہوئے تقاضوں میں سے انسان کی طرح، ایک جیتے جاگتے کی طرح، کہ اس میں سے بصیرت کیا ہے، کتنا حصہ کس طرح کس حکمت سے بیان کرنا ہے کہ اگلے کو سمجھ میں بھی آ جائے. جو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی، ایک حدیث کل میری نظر سے گزری تھی، نحنو معشر الانبیاء، اور ہم لوگ نتکلمو، کہ ہم لوگ لوگوں سے نتحدث نتکلمو بعقولہم علی قدر عقولہم، کہ ہم لوگوں سے، ہم جو انبیاء کا طبقہ ہیں، ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق کلام کرتے ہیں. اور ایک حدیث بھی ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. اور پھر اسی کتاب العلم میں حضرت علی کی حدیث ہے موقوف، کہ وہ فرماتے ہیں حضرت مولا علی کہ حدث الناس بما یعرفون، اے لوگوں سے وہ بات کرو، عوام الناس جب کوئی دین کی رائے لے تو ان سے اس طرح سے بات کرو، اس نہج اور اس اسلوب سے، بما یعرفون، کہ جس سے وہ سمجھ سکتے ہوں، جو بولی وہ سمجھ سکتے ہوں، یعنی ان سے، ان کے عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر ان کو امر دین، امر شریعت اور حکم دین، تعبیر دین سناؤ. اپنے فہم دین، بصیرت دینی میں اتنے وسعت رکھو. الدین یسر، دین سراسر آسانی ہے. یسروا ولا تعسروا، آسانی دو، تنگی نہ دو. بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دو، بیزار متنفر دور نہ کرو دین سے. ٹھیک ہے، تو فرمایا حدث الناس، حضرت مولا علی مشکل کشا نے، حدث الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہیں آؤٹ آف اسٹیپ ود دا کرنٹ ٹائمز سمجھ کر تمہیں دقیانوسی اور زمانے کے تقاضوں سے غیر ہم آہنگ، زمانے سے پیچھے اور کچھ عجیب و غریب عقل، عجیب و غریب بات کرنے والا سمجھ کر خدا نخواستہ خدا اور اس کے رسول کے معقول ہونے پر شک کر بیٹھے، وہ ان کا انکار کر دیں، ان کی صداقت، ان کی حقانیت کا، تمہارے طرز عمل کو دیکھ کر، تمہاری کم فہمی اور تمہاری ہٹ دھرمی اور تنگ نظری کو دیکھ کر، تمہارے تعصب، تنگ نظری، مسلک پرستی اور سطر پرستی، جو چند سطور کو لے کر، جو چند فتاوی کو لے کے بیٹھ گئے ہو، اور اجتہاد، بصیرت، جد و جہد اور دین میں جو ہے تفقہ فی الدین نہیں کرتے ہو، بصیرت اور اس سے روشنی سے کام نہیں لیتے ہو، تو تمہاری تنگ نظری، تعصب، جہالت، کم علمی، کم فہمی کو کہیں وہ خدا نہ خواستہ، چونکہ تمہارے منہ سے وہ قرآن و حدیث کو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن حدیث کو، صاحب قرآن کو، صاحب حدیث کو ہی خدا نہ خواستہ تمہارے عیوب دیکھ کر، تمہاری کم عقلیاں، کم فہمی دیکھ کر کہیں ان کو ہی عقل اور فہم سے آری نہ سمجھ لے جائے، ان کو ہی ظالم نہ سمجھنے لگ جائے، حالانکہ سختی تو تمہارے اندر ہوگی. تو اے دین کے ترجمان، اے دین کے مبلغ، اے دین کے داعی واعظ، تجھ پر یہ لازم ہے کہ فہم، بصیرت، کمال کی حاصل کر، صاحب حلم بن، تحمل والا بن، اور فقہ، تفقہ حاصل کر، اور العلم قبل القول والعمل، قول اور عمل سے پہلے علم مکمل روشنی کے ساتھ، معرفت وہ حاصل کر، پھر جا کے بات کرنا. ٹھیک ہے جی. آخر فرماتے ہیں مستحق کے شرح را سنگو کلوخ، نعت کے گردد مشرح بارسو، شرح کے لائق کے لیے پتھر اور ڈھیلا اچھی طرح تشریح کرنے والا گویا بن جاتا ہے. میں جس کے اندر بات سمجھنے کی صلاحیت ہو ہے، تو اس کو پھر مٹی اور پتھر سے بھی ہدایت مل جاتی ہے. اتنا زیادہ لفاظی، اتنے لمبے چوڑے کلاموں کی اور اتنی زیادہ حاشیوں پہ حاشیے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو پتھر اور ڈھیلے اور مٹی سے بھی اپنے مقصد کی بات لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی ہمیں ایسا بنائے کہ ہم بہت جلد اور بہت تھوڑی سی اس پہ سے بھی لے لیا کریں فہم، اخذ کر لیا کریں معنی، اور یہ ہے کہ اس میں سے نصیحت کیا لینی، تو نصیحت جلد لے لیا کریں، بات کو جلد سمجھ جایا کریں، اور زیادہ مین میخیوں میں، گہرائیوں میں جا کر زیادہ سوال اور پیچیدگیاں کرنے والے نہ بنیں،
کیونکہ دین میں آسانی ہی آسانی ہے. زید عدل، زید سراسر عدل ہے. دین یسر، یہ دین سراسر آسانی ہے، اس میں کوئی مشقت اور پیچیدگیاں پیدا کرنے والا گویا کہ اس دین کے مزاج سے، فہم سے اور اس کی روح سے ناواقف ہے، نابلد ہے، لا علم ہے. اللہ تعالی ہمیں دین، تقاضائے دین، تعبیر دین کی بہتر سمجھ بوجھ اور جان شناسی، روح شناسی جہاں سے وہ بات شروع ہوئی تھی، اس کا ملکہ اور اس کی توفیق اور استعداد ہمارے ظاہر و باطن میں، عقل و فہم میں، قلب و روح میں نصیب فرمائے. ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.